cineinc.com। सिने इंक की प्लेटफॉर्म रेडियो मंजिल पर आप सभी सामीन का खैर मकदम है, आदाब अर्ज़। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं मेहर आलम खान साहब। परवेज़ साहब आपकी खिदमत में और सामीन की खिदमत में मेरा भी आदाब अर्ज़ है। आदाब के बाद एक पहेली कि ये गज़ल किस बहर में है। बकू फैल गई बात शनासाई की, बकू फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, बकू फैल गई बात शनासाई की, बकू फैल। नासिर हरवानी की आवाज़ में परवीन शाकिर की ये गज़ल जारी रहेगी और इसकी बहर पर भी बात होगी, लेकिन बाद में। तो मेहर आलम साहब, आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ कहाँ से करें, कैसे करें? देखिए, ये प्रोग्राम मशहूर फिल्मी और गैर फिल्मी गज़लों के उरूज़ी तज्ज़िये पर मबनी है। यानी हम इसमें कुछ गज़लें आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उनका अरूज़ी एतबार से तज्ज़िया करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मैं तो देखिए बहुत बार एक ऐसे लिसनर के साथ में होता हूँ, एक ऐसा जो हमारा सामे है, वो कभी कभी ये सवाल करता है कि साहब मैं ज़रा समझा नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए। तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको एकदम से अपने सामने रखूँ। तो मतलब ये हुआ कि उर्दू शायरी करते वक्त जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उनका ज़िक्र हमने अब तक के 16 प्रोग्रामों में किया है। और उसमें जैसे मेहर आलम खान साहब आपने बताया था कि एक अरूज़ है, एक पूरी मैथमेटिक्स और साइंस है उर्दू शायरी की, जिसका इस्तेमाल होता है ये तय करने में कि मीटर क्या होगा गज़ल का, यानी कि बहर क्या होगी। इसके अलावा और भी हमने तफसील से सब चीज़ों का जिक्र किया है अब तक के 16 प्रोग्रामों में। तो अब हमको ये समझना है कि जो बहुत सारी मशहूर गज़लें हैं वो फिल्मों में भी हैं और गैर फिल्मी गज़लें भी हैं, उनमें किस तरह का मीटर है, किस तरह की बहर है और किस तरह की तख्ती जो आपने एक बार फरमाया था वो किस तरह से है। इसमें देखिए बहर का जिक्र करेंगे हम, पहले उनके वज़न बताएंगे कि जो मेट्रिकल फिट हैं उनका जिक्र करेंगे कि बेसिक उस बहर में कौन सा अरकान इस्तेमाल होते हैं। जो आवाज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी कि फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन वग़ैरह, तो उनका जिक्र करेंगे और उनके औज़ान क्या होते हैं, एक सालिम बहर में क्या औज़ान है और एक मज़ाहिब शक्ल में, यानी उसमें अगर ज़हाफ़ात कुछ लग जाए, यानी उसमें कुछ तब्दीली रद्द-बदल हो जाए तो क्या आहंग निकलते हैं। ठीक है मेहर आलम साहब, अब मैं आपके सामने कुछ अशार रखता हूँ, कुछ गज़लें रखता हूँ और अब आपका काम होगा कि थोड़ा ज़रा इस गज़ल में किस तरह का अरूज़ का इस्तेमाल है, किस तरह के अरकान हैं, तख्ती क्या है और कौन सी बहर में ये गज़ल गाई गई है। एक बिनतहा मशहूर गज़ल है जो कि ग़ुलाम अली साहब ने तो बिनतहा उम्दा गाई है, मेरी फेवरेट है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। आपने बड़ी आजमाइश में डाल दिया, लेकिन ये गज़ल इतनी मशहूर है और अगर मुझे सही याद है तो फिल्म निकाह में इसको 1982 की जो फिल्म थी उसमें ये गज़ल आई थी। और हसरत मोहनी शायर हैं। जी, हसरत मोहनी साहब वही हैं जिनकी पैदाइश ज़िला उन्नाव में हुई थी, मोहान में। तारीख़ पैदाइश ग़ालिबन 14 अक्टूबर 1878 है और उनकी वफ़ात लखनऊ में हुई 13 मई 1951 को। हसरत मोहानी का जिक्र इससे पहले भी हमने कभी किसी प्रोग्राम में किया था, और यही कि ज़बरदस्त सियासतदान थे, स्टेट्समैन थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे। वाह वाह, जी जी, अब ये हम बातें कर चुके हैं। इन्होंने एक, आपने जैसा कहा कि सियासी एक्टिविस्ट थे ये, और 1921 में एक बहुत ही मशहूर और मकबूल नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अगर आप देखें, चुपके ये फ़ाइलातुन है और रात दिन ये फिर फ़ाइलातुन है, सू बहाना ये फिर फ़ाइलातुन है और याद है फ़ाइलुन है। यानी ये जब मैं फ़ाइलातुन और फ़ाइलुन की बात कर रहा हूँ तो इसमें समझ लीजिए कि फ़ा
ایک بڑی آواز ہے اور ایک چھوٹی آواز ہے، اور یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں، اور لا بھی ایک بڑی آواز ہے اور تن بھی ایک بڑی آواز ہے۔ تو گویا اس کے جو بنیادی ارکان ہیں اس بحر کے، جس کو ہم بحر رمل کے نام سے جانتے ہیں، وہ فاعلاتن ایک مصرع میں 4 مرتبہ اور پورے شعر میں 8 مرتبہ ہیں، لیکن اس شعر میں آخری رکن جو فاعلاتن ہے اس کو فاعلن کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ فاعلن کیسے ہو گیا؟ تو اسی کو ہم نے زحافوں کے بارے میں بات کی تھی، زحافات کے بارے میں بات کی تھی کہ ان ارکان میں جو رد و بدل کیے جاتے ہیں یا کوئی اضافے کیے جاتے ہیں ان کو ہم زحافات کہتے ہیں، اور اس میں جو یہ رمل، مسمن، سالم اور محذوف ہے، یعنی آخری رکن جو ہے اس پہ حذف زحاف لگا ہے، اور حذف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر رکن کے آخر میں ایک سبب خفیف ہو، یعنی ایک 2 حرفی لفظ ہو جس کا ساکن ایک متحرک ہو پہلا اور دوسرا ساکن ہو، تو اس کو پورے کو گرا دینا حذف کہلاتا ہے۔ یعنی تن جو ہے، فاعلاتن کا تن اگر ہم نے گرا دیا تو رہ گیا فاعلہ۔ اب فاعلہ کوئی مطلب ریکگنائز قسم کی وہ نہیں ہے، رکن نہیں ہے، تو ہم نے اس کو فاعلن سے بدل لیا، یعنی ایک بڑی آواز، ایک چھوٹی آواز اور ایک بڑی آواز، وہی فاعلہ میں ہے وہی فاعلن میں ہے۔ تو اس کی تختی جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ فاعلاتن 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 فاعلن، یہ ہوا۔ یہ جو زحاف ہے وہ عروض ضرب یعنی مصرع کا آخری جو ٹکڑا ہوگا رکن، اسی پہ لاگو ہوتا ہے، تو فاعلن فاعلاتن سے فاعلن بن گیا۔ اور بحر آپ نے فرمایا پہلے ہی کہ بحر رمل ہے یہ جی، اور بحر رمل مسمن، سالم اور محذوف، یعنی اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ میرا عالم خان صاحب، بحر رمل میں بہت زیادہ شاعری ہوئی ہے، ہاں؟ بہت زیادہ بڑی مقبول، یہ میں کہوں گا کہ مقبول ترین بحروں میں سے شمار ہوتی ہے، مگر اس کے عجیب یہ بات ہے کہ اس کے سالم ارکان کم استعمال ہوئے ہیں، یعنی 4 رکن جو ہیں وہ فاعلاتن نہیں استعمال ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں زحاف لگ جاتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے کہ عام طور پہ جب آپ کوئی گانا سنتے ہیں فلم کا، اور خاص طور پہ اگر وہ شاستریہ سنگیت پر آدھارت ہے، ایک دم سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ تو وہ بھیم پلاسی ہے، ارے صاحب یہ تو وہ بہار راگ ہے، یہ تو وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے اب اس پروگرام کو سننے کے بعد میں سامعین آپ بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا وہ حضرت موہانی کی وہ والی غزل چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ارے بھائی وہ تو بحر رمل میں ہے، اور مسمن سالم محذوف ہے۔ اور جس دن آپ نے یہ کسی اردو والے کے سامنے یا کسی اردو شاعر کے سامنے کہہ دیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوراً قدموں پہ پڑ جائے گا آپ کے۔ صحیح، جی۔ اچھا، اس کے بعد ہم کس غزل کی طرف آتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے اپنی پسند کی غزل بتا دی، مجھے میری، آپ اس کو عصبیت کہیے، لیکن علی گڑھ سے شہریار میرے پسندیدہ شاعروں میں ہیں، تو ان کی ایک فلم امراؤ جان بڑی مشہور ہوئی تھی، جس کو مظفر علی نے ڈائریکٹ کیا تھا، 1981 میں بنی یہ فلم تھی، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت گانا تھا، یعنی گانا کیا، غزل تھی پوری۔ زندگی جب بھی تیری بزم میں لاتی ہے ہمیں، یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت غزل ہے سر۔ جی، کنور اخلاق محمد خان شہریار کی یہ غزل، اور شہریار کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ آملہ ایک جگہ ہے اتر پردیش میں، وہاں 16 جون 1936 کو پیدا ہوئے تھے، اور علی گڑھ میں ان کی 13 فروری اور 2012 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور وہ گانے اس قدر مقبول ہوئے کہ وہ فلمیں مشہور ہیں گانوں کی وجہ سے، اور شہریار مشہور ہیں ان ساری غزلوں کی وجہ سے جو ان فلموں میں شامل تھیں، جس میں دیکھیے گمن سب سے پہلی فلم تھی جو سن 78 میں بنی تھی اور مظفر علی نے بنائی تھی۔ اس میں شہریار کی کچھ غزلیں انہوں نے استعمال کی تھیں۔ اسی طرح پھر امراؤ جان آئی جس کی غزل ہے، اور پھر اس کے بعد ایک فاصلے ایک فلم آئی 1985 میں، ایک دو انہوں نے اور فلمیں لکھیں جو یعنی مکمل نہیں ہوئی یا ریلیز نہیں ہوئی۔ شہریار کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا 1987 میں ان کے مجموعے خواب قدر بند ہے کے لیے، اور پھر گیان پیٹھ ایوارڈ 2008 میں ان کو جو ہائیسٹ لٹریری ایوارڈ ہے اس کو دیا گیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ طلعت عزیز نے فلم امراؤ جان کے لیے یہ گائی تھی، زندگی جب بھی تیری بزم میں لاتی ہے ہمیں، یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے، ہم یہ بحر رمل کی غزل ہے، جیسا ہم نے بتایا تھا کہ بحر رمل میں 4 بار ایک مصرعے میں فاعلاتن ہوتا ہے، اور فاعلاتن پر اگر ہم کسی زحاف کا عمل کر دیں تو یہ اور زیادہ خوبصورت آہنگ بن جاتا ہے۔ جیسا پہلے والے شعر میں ہم نے جو حضرت موہانی کے شعر کا تجزیہ جب ہم کر رہے تھے تو بتایا تھا کہ آخری ٹکڑے میں ہم نے ایک زحاف لگایا حذف،
اور حذف سے اس کا تن نکال دیا اور وہ فاعلن آخر میں رہ گیا، تو وہ آہنگ بڑا خوبصورت بن گیا۔ لیکن یہ آہنگ اس میں ایک اور زحاف کا استعمال کیا گیا، وہ ہے خبن، اور خبن جو ہے پہلے یعنی دوسرے اور تیسرے رکن میں استعمال ہوا، اور حذف جو ہے وہ آخر والے یعنی حذف بھی اور اپنا خبن بھی، یہ دونوں زحاف جو ہیں آخری رکن پہ استعمال ہوئے۔ کیسے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زندگی جب، اب یہ فاعلاتن ہو گیا، ہاں فاعلاتن، اچھا، بھی تیری بز یہ آپ کا فاعلاتن ہو گیا، ممیں لاتی یہ ہو گیا فاعلاتن ہو گیا، ہے ہمیں یہ ہو گیا فاعلن۔ اب دیکھیے ہے ہمیں اگر ہوتا یہ یوں پڑھا جاتا تو فاعلن کی آواز آتی، لیکن یہ ہے ہمیں ہے بھی چھوٹی آواز ہے اور ہمیں کی ہا بھی چھوٹی آواز ہے، تو اس کا اب جو بنتے ہیں اوزان یعنی اس کے رکن جو بنتے ہیں وہ ہیں فاعلاتن فعیلاتن فعیلاتن فعیلن، یعنی اس میں دو زحاف استعمال ہوئے، خبن جو سبب پہلے سبب خفیف کو رکن کے پہلے سبب خفیف کے یعنی رکن میں جو سبب خفیف ہوتا ہے اس کے ساکن کو اگر جو دوسرے مقام پر آیا ہو اس کو گرا دیں تو وہ خبن ہوتا ہے، یعنی فاعلاتن میں آپ دیکھیے کہ الف جو ہے وہ دوسرے مقام پہ آیا ہے، ساکن ہے، فا ہے نا، فے متحرک ہے اور الف ساکن ہے، تو سبب خفیف کا ایسا ساکن جو دوسرے مقام پہ ہو اس کو گرانے کو ہم کہتے ہیں خبن، اور اس سے جو مضاعف شکل نکلتی ہے اس کو مخبون کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ جب اس کی تختی کریں گے تو شاید وہ کہیں اس طرح سے نکل کے آئے گی، فاعلاتن اور فعیلاتن دو بار، اور پھر آخر میں فعیلن۔ جی، جو اب فعیلن میں دیکھیے ہم نے خبن بھی لگایا، یعنی فعیلاتن جب لگا تو فعیلاتن خبن کے ساتھ بنا، اب اس کا اگر تن نکال دیں تو فعیلا رہ جاتا، اب فعیلا کوئی مانوس آواز نہیں ہے۔ مہر عالم صاحب جب آپ اس کی تختی کریں گے یعنی کہ وزن کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طرح کی کچھ صورتحال نکل کے آئے گی، فعیلاتن فعیلاتن اور فعیلاتن فاعلن، نہ فاعلن نہیں فعیلن، یہ اس طرح میں پھر سے کہتا ہوں فاعلاتن تو نہیں میں کہتا ہوں تو کچھ اس طرح سے تختی نکل کے آئے گی، فعیلاتن اور فعیلاتن۔ اس میں فعیلاتن کے بعد دو بار فعیلاتن ہے نا، دو رکن، جیسے چار رکن ہیں مسمن ہے یہ، تو اس میں فعیلاتن پہلا رکن پورا ہے سالم ہے، اور دوسرے میں زحاف لگ گیا خبن، اور تیسرے میں بھی ہوئی خبن لگا، تو وہ فعیلاتن کی بجائے فعیلاتن رہ گیا، یعنی الف گر گیا اس کا، تو فعیلاتن رہ گیا، اور تیسرے میں بھی اگر ہم نے خبن لگایا تو وہ فعیلاتن رہنا چاہیے چوتھا والا، لیکن اس کے ساتھ اس پہ دوسرا زحاف بھی لگ گیا، وہ کیونکہ آخری رکن ہے اس لیے اس پہ حذف بھی لگ گیا، تو یہ فعیلن بن گیا۔ تو اس طرح سے کچھ بنے گا کہ فعیلاتن 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 فعیلن۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور یہ بہر بنی رمل، مسمن، سالم، مخبون اور محذوف۔ اب یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، جس نے اب تک کا پروگرام سنا ہے یعنی اتنے ساری جو سیریز کے حصے ہیں ان کو سنا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کو پورا یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور جس نے اگر آج یہ پہلا پروگرام سنا ہے تو میں ان سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تھوڑا پیچھے چلے جائیے اور ایک بار یہ جو شاعری کی سیریز ہے جس کا نام ہے علم شاعری، اس کو سننا شروع کر دیجیے پہلے ایپیسوڈ سے، اور پھر یہ سب جو آپ تختی کرنا ہے بڑی آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ اب مہر عالم خصم میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور غزل کی جانب ہم کو آنا چاہیے، اور مشہور غزل ہونی چاہیے۔ ہاں، میرے تو سب سے جو عزیز میرے لیے جو غزل گانے والے ہیں وہ ہیں مہندی حسن صاحب۔ واہ واہ۔ اور ایک غزل ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو بنتہا مقبول ہوئی تھی، صاحب یوں سمجھ لیجیے کہ بچہ بچہ گاتا تھا، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاؤ پھر جانے جانا ہو گئے۔ جی جی جی، اور اس پہ کچھ لوگوں نے اور فلمی گانے بھی بنا لیے تھے۔ جی 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 بالکل، یہ مہدی حسن کی آواز میں، اور پاکستانی فلم تھی ایک زینت، 1964 میں یہ آئی تھی فلم، اس میں یہ غزل آئی تھی پہلی مرتبہ، اور اس کے شاعر ہیں جناب تسلیم فاضلی، جن کی پیدائش دلی میں ہوئی تھی 1947 میں، اور ان کا انتقال کراچی میں 17 اگست 1982 کو ہوا۔ میرا اپنا شک یہ ہے کہ فاضلی صاحب کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں ڈبائی ضلع بلند شہر سے ضرور ہوگا، کیونکہ ایک بڑے سارے فاضلی زیادہ تر وہیں سے نکل کے آتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو یہ غزل جو ہے اس پہ ذرا سا تھوڑا سا لوگوں کو اس پہ روشنی ڈالیے کہ اس کی تختی کس طرح سے کریں گے اور یہ کس بحر میں آتی ہے۔ دیکھیے بحر وہی ہے، رمل ہے اور مسمن ہے، یعنی مسمن کا مطلب جس کے شعر میں 8 رکن پائے جاتے ہیں اور ایک مصرے میں 4 ہوتے ہیں،
تو فائلاتن کی 4 بار تکرار جو ہے ایک مصرے میں ہے اور دوسرے مصرے میں بھی فائلاتن کی. اس کو ہم رمل بحر کہتے ہیں. کتنی خوبصورت بحر ہے کہ اس میں بڑی شاعری ہوئی. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کے سالم اوزان سارے نہیں ملتے. کہیں نہ کہیں کوئی زحاف لگا کے ایک نیا آہنگ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بڑا خوش آہنگ ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو اس میں یہ والی غزل جو ہے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. اس میں ہاں اس کے جو ارکان ہیں وہ 3 شروع کے فائلاتن ہیں. فائلاتن 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 اور آخری رکن میں حذف زحاف لگا، جس کا بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو آخری رکن میں یہ حذف زحاف کے ذریعے اس کا آخری سبب خفیف جو ہوتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے پورا کا پورا. تو فائلاتن میں سے اگر تن نکال دیا تو فائلہ رہ گیا اور فائلہ کو ہم نے فائلن سے بدل دیا. تو یہ بحر ہوئی رمل مسمن سالم محذوف، یعنی اس میں حذف زحاف کا آخری رکن میں عمل ہوا. بہت عمدہ. تو یہ فائلاتن 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 فائلن. جی جی. فائلاتن 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 فائلن. جی جی. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. یہ پھر وہی ہے یعنی جو پہلے ہم نے بتایا تھا بحر رمل کی غزل ہے اور یہ مسمن سالم ہے اور اس میں خبن بھی لگا ہے جیسے پہلے والی غزل میں تھا اور یہ محذوف ہے یعنی حذف بھی لگا. لیکن یہ فعلن کی بجائے آخر میں فعلن ہے. تو فعلن جو ہوتا ہے یعنی فعلن کا فعلن بننے میں ایک اصول ہوتا ہے، ایک زحاف ہوتا ہے تسکین. 3 متحرک آوازیں ایک ساتھ آئیں جن میں موومنٹ ہو. فعلن دیکھو فا ای لو، یہ تینوں متحرک ہیں ہے نا، تینوں آوازیں متحرک ہیں. تو اس میں درمیانی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے، ساکن کر دیا جاتا ہے. تو فعلن اگر این ساکن کر دیں گے تو وہ فعلن بن جاتا ہے اور اس زحاف کا نام ہے تسکین اور اس کے مسکن یعنی جو مضاعف شکل ہوگی اس کو مسکن کہیں گے. تو اب اس کی بحر بنتی ہے یعنی اس کا وزن پہلے سن لیجئے، فائلاتن 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 فعلن. آپ نے دیکھا پہلی غزل میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ فائلاتن فائلاتن کیسے بنتا ہے، الف گرا دینے سے، اور وہ خبن زحاف ہوتا ہے جو سبب خفیف کے دوسرے مقام پہ جو ساکن ہوتا ہے اس کو گرانے سے یعنی اس کو ہم خبن کہتے ہیں. تو یہ رمل مسمن سالم اور مخبون یعنی خبن زحاف کے بعد میں جو مذاہب بنتے ہیں، اور محذوف جو حذف کے بعد میں بنا، اور مسکن وہی کہ فعلن کی بجائے تسکین اوسط لگا کے وہ فعلن بن گیا. میں ذرا ایک بار پھر سمجھ لیتا ہوں. آپ نے تختی اور وزن اس طرح سے سمجھایا اس غزل کا. یہ جو پروین شاکر کی غزل جس کا شعر ہے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. اور بحر آپ بتاتے ہیں کہ یہ رمل مسمن سالم اور یہ مخبون اور محذوف مسکن. جی بالکل درست. بہت اختصار کے ساتھ کہیں تو یہ وہی بحر رمل کہہ سکتے ہیں اس کو. جی جی بحر رمل ہے. تفصیل میں اگر ہم نہ جائیں ہاں کہ یہ جو زحاف کیا تھا اور تختی وغیرہ نہ کر کے عام طور پہ اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ دیکھیے صاحب یہ جو غزل ہے یہ بحر رمل میں ہے. ہاں تو بحر رمل تو ہے یہ. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے، سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس نے خوشبو کی طرح خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کو بکو پھیل گئی. اور ایک شعر اور دیکھ لیں، ایک شعر اور.
تیرا پہلو 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 تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے آباد رہے آباد رہے تیرا پہلو پہلو تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی اس نے خوشبو کی طرح اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی کو بکو بحر رمل میں ناصر حروانی کی آواز، پروین شاکر کا کلام۔ اسی وزن میں اور اسی بحر میں ایک اور غزل جو ہے بہت خوبصورت غزل ہے، اور وہ سیف الدین سیف ان کی غزل ہے۔ اس کا مطلب لیکن سیف صاحب کی پیدائش غالباً ہندوستان میں امرتسر میں ہوئی۔ ہاں، امرتسر میں، اور غالباً 20 مارچ 1922 کو وہ یہاں پیدا ہوئے تھے، اور صاحب ان کی کچھ غزلیں بےانتہا بہت مقبول، بہت عمدہ، اور ان کا ایک مجموعہ کلام تھا خم کاکل کے نام سے۔ گرچہ 100 بار غم ہجر سے جاں گزری ہے، پھر بھی جو دل پہ گزرنی تھی کہاں گزری ہے۔ گرچہ 100 بار غم ہجر سے جاں گزری ہے، گرچہ 100 بار غم ہجر سے جاں گزری ہے، پھر بھی جو دل پہ گزرنی تھی کہاں گزری ہے، گرچہ 100 بار غم ہجر سے جاں گزری ہے، گرچہ 100 بار پھر بھی جو دل پہ گزرنی تھی کہاں گزری ہے، گرچہ 100 بار آپ ٹھہرے ہیں، آپ ٹھہرے ہیں تو ٹھہرا ہے نظام عالم، آپ ٹھہرے ہیں ٹھہرے ہیں ٹھہرے ہیں ٹھہرے ہیں، آپ ٹھہرے ہیں تو ٹھہرا ہے نظام عالم، آپ گزرے ہیں تو ایک موج رواں گزری ہے، آپ گزرے ہیں تو ایک
मौजे रवां गुजरी है, फिर भी जो दिल पे गुजरनी थी कहाँ गुजरी है, गरचे। सैफुद्दीन सैफ की गजल बहरे रमल में आवाज नासिर हरवानी की। गर्च 100 बार हिज्र से जान गुजरी है, फिर भी जो दिल पे गुजरनी थी कहाँ गुजरी बहुत है। उम्दा, क्या बात। कितना खूबसूरत शेर है। और देखिए वज़न वही है, फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन और फ़ेलुन, वो बहर वही है। रमल मुसम्मन सालिम है, फ़ाइलातुन सालिम है, मक़बून जो है फ़ैलातुन फ़ैलातुन दोनों मक़बून हैं, और आखिरी टुकड़ा जो है वो फ़ेलुन है जो महजूफ भी है, और उस पर ख़बन का भी इस्तेमाल हुआ है, और मुसक्कन यानी ये है, यानी इस पर तस्कीन औसत भी इस्तेमाल हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सामीन से इस प्रोग्राम से हम इजाज़त लेते हैं। मेहर आलम का आदाब और खुदा हाफिज़। परवेज़ आलम का भी आदाब और खुदा हाफिज। इल्म शायरी नाम से उर्दू शायरी पसंद करने, सीखने और सिखाने की ये रेडियो सीरीज़ सिने इंक की जानिब से रेडियो मंजिल लंदन के लिए तैयार की गई। 18वें प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। cineinc.com